everyone and welcome back to my show American Dreams with Amna Inam. हमेशा की तरह आप लोगों के सामने एक सक्सेस जर्नी का वादा निभाते हुए आप लोगों से वादा करती हूँ जो भी लेके आऊँगी सच्चाई पे मबनी हकीकत आपके सामने लाऊंगी। कुछ ऐसे इंसानों की ज़िंदगी जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की अपनी ज़िंदगी में, बहुत अपना नाम पैदा किया, लेकिन उस मेहनत के बाद उनको वो कामयाबी हासिल हुई। कितनी मेहनत दरपेश आई, कौन कौन सी मुश्किलात का उन्होंने सामना किया। आज इसी तरह की एक पर्सनालिटी को मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ। बहुत दूर से सफ़र तय करने के बाद, एक पूरे तवील अरसे के चीज़ें उनके साथ डिस्कशन के बाद कि आप मुझे सर टाइम दें, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ख़ुद उस जगह पे जाऊँ जिसका इतना चर्चा है, जहाँ से लोग दूर दूर की डिफरेंट स्टेट से उनको मिलने के लिए, उनका खाना ट्राई करने के लिए, उस जगह को विज़िट करने के लिए आते थे। आज मुझे ये शर्फ हासिल हो रहा है, मैं आमना इनाम आप सब के लिए इसी तरह की एक बहुत ज़बरदस्त सक्सेस जर्नी के साथ, एक बहुत ख़ास पर्सनालिटी के साथ अब मौजूद हूँ। और आज की लोकेशन सबसे पहले बताना चाहूँगी, फिर आपके सामने इंट्रोडक्शन कराएंगे उनका दोबारा से। तो आज मैं मौजूद हूँ जी क्ले हांडी रेस्टोरेंट बफलो न्यूयॉर्क में। क्या खूबसूरती के साथ इस चीज़ को सजाया गया है। इस जगह की जितनी तारीफ़ करूँ कम है, खाने की तो क्या ही तारीफ़ है। अब आ जाते हैं हम उन पर्सनालिटी की तरफ जिनकी मैं बात कर रही थी आप लोगों से। ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है जी, वन एंड ओनली बहुत ही प्यारे इंसान हमारे साथ मौजूद हैं जी, मुर्शिद मसूद काजी। वेलकम कहेंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। यू आर मोस्ट वेलकम। आपके तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला, वाशिंगटन डीसी से यहाँ पर तशरीफ़ लाए आप, और यहाँ पे हमें खिदमत का मौका दिया आपने कि फिर आपने ये रेस्टोरेंट देखा, यहाँ पे आपने खाना खाया, फिर यहाँ के लोगों से आप मिले, फिर आप नायग्रा फॉल गई, फिर आपने नायग्रा फॉल्स को देखा। तो चले बाने आपकी भी आउटिंग होगी जी बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि सर सबसे पहले जिस तरह मैंने पूरी कोशिश की थी कि एक महीने से मैं आपके पीछे भाग रही थी, आपका स्केड्यूल इतना बिजी था कि टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आपके साथ मुलाकात कर पाती, लेकिन एब्सोल्युटली ऑनर आज आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर मैं अपने तमाम देखने वालों को, आपके फ़ैन्स को, आपके फॉलोअर्स को, अपने फ़ैन्स एंड फॉलोअर्स के सामने आज वो आपकी ज़िंदगी की जो असल स्टोरी है ना, वहाँ से शुरू करना चाहूँगी। वो एक जर्नी जिसमें इंसान मेहनत कर रहा होता है, परेशानियाँ उठा रहा होता है, इस तरह कैसे मुर्शिद काजी मसूद बने, आज वो स्टोरी वहाँ से शुरू करेंगे हम। स्टोरी बेसिकली शुरू तो होती है चकवाल से, जहाँ में पैदा हुए। चकवाल एक छोटा सा शहर है पाकिस्तान में, अब तो खैर बड़ा हो गया, लेकिन उस वक्त जब मैं चकवाल में पैदा हुआ, वहाँ पे वहीं पे मैंने ग्रो किया। BA तक मैंने वहाँ पे पढ़ा, फिर मैंने लाहौर FC कॉलेज में मास्टर्स की मैंने, और उसके बाद मैं आ गया इंग्लैंड। अच्छा जी। हाँ, इंग्लैंड आया, फिर मैं वहाँ पे मैंने कोशिश की, बेसिकली पढ़ने के लिए आया था जी। तो कोशिश की कि मेरा लॉ में जो है एडमिशन हो जाए। तो एडमिशन हो गया, लेकिन वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा। तो मैंने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया, मैं अमेरिका आ गया। फिर यहाँ पे आके मैंने ऑफ कोर्स एडमिशन ले लिया अपना यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवर साइड कैंपस में। वहाँ से मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग में मास्टर्स की। तो जब मैं आया यहाँ पे, तो उस वक्त मेरे पास कोई इतने ख़ास फंड्स को नहीं थे। ये मतलब कुछ हंड्रेड्स के अंदर मेरे पास पैसे थे। तो वो मेरे एक अंकल हैं, उनके पास मैं रहा यहाँ पे अपना कुछ दिन। तो उसके बाद आई फाउंड माई ओन वे कि मैंने यहाँ पे किस तरह सर्वाइव करना है। मैं उसके बाद अपनी कुछ एक बंदा मुझे मिला वहाँ पे, पाकिस्तानी था, तो वो उसके शो थे कपड़ों की। तो एक दफ़ा मैं उसके साथ गया लॉस एंजलिस, ये कैलिफोर्निया की बात है। जी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि किस तरीके से वो परचेज़ कर रहा है कपड़े वगैरह, तो वो मैं ऑब्ज़र्व करता रहा। तो बहरहाल मैंने उससे पूछा कुछ नहीं, मैं सिर्फ देखता रहा कि वो कैसे करता है ये काम। जी। तो बहरहाल उसकी औकात भी नहीं थी बताने वाली, मैं जो जी। तो उससे एक दूसरे तीसरे दिन मेरे पास $250 थे, मैं लेके चला गया वहाँ पे। जी। वहाँ से जाके मैंने कुछ कपड़े ख़रीदे और वापस आके फ्ली मार्केट के अंदर उनको बेचना शुरू कर दिया।
اچھا جی تو دیٹ واز آئی اسٹارٹیڈ مائی پریکٹیکل لائف فرام دیئر. جی مجھے کسی بندے نے گائیڈ نہیں کیا, صرف میں نے جا کے اس بندے کے ساتھ گیا تو میں نے دیکھا تھا کہ کام کر کے ان کے اسٹوروں سے وہ پرچیز کر رہا ہے. او ویری نائس. پھر میں اپنا ایڈمیشن ہو گیا میرا, میں ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا, ساتھ ساتھ فری مارکیٹ کے اندر یہ کپڑے بیچ رہا تھا. اس کے ساتھ میں نے پھر مجھے لائک وہ, لیکن میری فیسز نہیں پوری ہو رہی تھی. جی میرے دوست تھے واشنگٹن ڈی سی میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ ٹیکسی کیب میں کافی پیسے بنتے ہیں, تم یہاں پہ آ جاؤ. جی میں واشنگٹن ڈی سی آ گیا, وہاں ڈلس ایئرپورٹ پہ میں نے ٹیکسی چلانی شروع کر دی. تو آئی میڈ اے لاٹ آف منی. وہ پیسے لے کے میں واپس گیا وہاں پہ اپنا کیلیفورنیا. میں نے اپنی فیسز دی, کچھ ریلیکس ہو گیا. تو پھر میں اپنی پڑھائی میں نے کمپلیٹ کی. پڑھائی کمپلیٹ کر کے تو میں نے انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں ماسٹرز کی ڈگری لی وہاں سے. جی اس کے بعد پھر میں آ گیا لاس ویگس. لاس ویگس میں میں نے اپنی پریکٹیکل لائف شروع کی ایز ایک ٹرک پہ جو ہے گروسری کی پروڈکٹس میں لے کے آتا تھا لاس اینجلس سے, اور لاس ویگس میں اسٹوروں کو میں بیچتا تھا. وہ کچھ عرصہ کام کیا. پھر میں مطلب میں گھومتا, پھر میں ہوائی چلا گیا, وہاں پہ میں تقریباً 2-2.5 سال رہا ہانولولو میں. پھر میں الاسکا چلا گیا, وہاں پہ میں نے کمرشل فشنگ کرتا رہا وہاں پہ. تو آئی واز جسٹ لائک موونگ اراؤنڈ, لکنگ اراؤنڈ کہ کیا کیا ہوتا ہے امریکہ کو. میں اصل میں امریکہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے. ہوتا کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, اوکے تو اکیلا تھا میں اس وقت, مطلب ینگ ایج تھی, ان میرڈ تھا میں, تو میرے پاس چانسز تھے کہ آئی کین موو اراؤنڈ. جی تو وہ سارے ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد پھر میں نے لاس ویگس کو چنا کہ وہاں پہ پھر میں نے اپنا گروسری اسٹور بزنس شروع کیا. وہ میں انتہائی کم عرصے میں, وہ تقریباً ہماری جو ہے 3 بڑی سپر مارکیٹس وہاں پہ میں نے بنا لی. ویری نائس. تو اس وقت ایک پرابلم یہ کریٹ ہو گئی کہ وال مارٹ سپر سینٹر جو ہے انہوں نے لانچ کیا لاس ویگس میں, تو وہ پھر ہمارے اسٹوروں کو کھا گیا. اور ایٹ دا ایج آف ویری ینگ ایج, تو آئی ہیڈ اباؤٹ 3 سپر مارکیٹس. تو وہ جناب علی آئی ہیو ٹو بی فائل بینکرپسی, کیونکہ اس نے ہمیں بالکل اڑا دیا تھا. جی جی لیکن اس وقت 200-250 ملازم تھے میرے پاس جو کام کرتے تھے. 3 سپر مارکیٹس 24 گھنٹے کھلے ہوتے تھے ہم. جی تو ان میں سے 2 سپر مارکیٹس ود دا لینڈ آئی اون, مطلب میں اون کرا تھا ان کو, بلڈنگ اینڈ اے لینڈ. جی جی ایک جگہ میں نے لیز کی ہوئی تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ وینٹ بینکرپٹ. تو اس وقت مطلب آئی واز, یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایز اے ینگ پاکستانی اور ینگ انٹرپرینور جو ہے وہ میری پہلی ناکامی میں کبھی نہیں سمجھا. ناکامی دیٹس آئی لرن دا تھنگ فرام, اگر آپ جو ہے نا ناکامی میں اسے نہیں کہتا, وہ ایک لرننگ پروسیس تھا. آئی واز ٹو ینگ کہ میں اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ آئی ہیڈ 3 سپر مارکیٹ. لائک آپ کہہ لیں کہ روز کی ہماری سیل ہی تقریباً جو ہے وہ $1,00,000 کی ہوتی تھی ڈیلی. جی بیکار. تو بہرحال تو وہ پھر چھوڑ کے دین آئی وینٹ بیک ٹو مائی اون پروفیشن, جو میں نے پڑھا ہوا تھا. پھر میں نے اس کو شروع کیا. اوکے اس میں میرا پیشن یہ تھا کہ اس میں ٹریولنگ انوالو تھی, اس میں نئے نئے ملک گھومنے تھے, اس میں نئے لوگوں سے ملنا تھا, بڑے چیلنجز تھے. پھر اب دیکھیں نا, وال مارٹ نے مجھے فیل کیا, تو میں نے 1 سال کے اندر وال مارٹ کو تقریباً $10-15 ملین کا سامان بھیجا. پھر ویری اور نائس. جس کمپنی نے آپ کو فیل کیا, فیل وہ کیا آپ ہے, کو وہ آپ بزنس کی آؤٹ آف چیز ایک بزنس, تو دماغ میں وہ میرے بیٹھ ذہن گئی. میں تھی. پھر میں نے اسی کمپنی کو $15-20 ملین کا 1 سال کے اندر سامان بیچا. سامان بیچا. اوکے جی. تو پھر وہ میرا ایک سفر اس طرح شروع ہوا کہ مجھے ایک پہلے انوینٹر ملا, اس کے پاس بڑی یونیک پروڈکٹس تھیں, ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس. تو وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا. پھر میرا یہ بن گیا ایک بزنس میں نے ڈیولپ کیا, سیلز اینڈ مارکیٹنگ کمپنی بنائی. تو پہلے یو ایس سے شروع کیا, یو ایس کے بعد پھر میں نے کینیڈا اپنا آفس لیا, اپنا ویئر ہاؤس لیا. اس کے بعد انگلینڈ, وہاں پہ ملٹن کین میں. اس کے بعد پولینڈ میں میں نے فیکٹری لگائی. جی اس کے بعد سڈنی, اور پھر ہانگ کانگ. ہانگ کانگ. تو اوکے ایک طریقے سے میں نے پورے دنیا کو سراؤنڈ کر لیا اپنے بزنس کے لحاظ سے. اس وقت یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ میں دنیا کے جتنے آپ کے بڑے ریٹیل چین سٹورز ہیں جی جی. ان کو میں اپنی پروڈکٹس بیچتا تھا. اوکے ویری دنیا نائس. کے جتنے بھی آپ کے بڑے جو ٹریڈ شوز ہوتے تھے, جی جی
ان میں میری کمپنی ایک لائک ہر ٹریڈ شو میں تقریباً 2 یا 3 ہمارے وہاں پہ بوتھ ہوتے تھے، وہاں پہ ہم اپنی پروڈکٹس بیچتے تھے۔ جی اس کے ساتھ ہی مجھے یورپین یونین نے ایز اے کنسلٹنٹ جو ہے اپنے ساتھ ملایا جی ایز اے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور ان کے ایکسپورٹ کے حوالے سے۔ جی جی پھر میں نے یو کے گورنمنٹ کے ساتھ ان کے جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن تھی اس کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ کام کیا۔ جی جی تو سنگل کنٹری شو کرنے کا میں نے ایک جو ہے نا وہ نئی اختراع ایجاد کی۔ اس کے بعد پولینڈ میں یورپین یونین کے انڈر میں نے اپنا ایک ڈلس ٹیکسس سے میں نے ایک آئیڈیا لیا تھا وہاں پہ کہ ٹریڈ سینٹر وہاں پہ میں نے کھولا جو لتھوینیا، لٹویا، بیلاروس کے بائرز آتے تھے وہاں پہ، تو وہاں پہ ہم نے ایک ہول سیل ٹریڈ سینٹر بنایا۔ وہ میں نے آئیڈیا لیا تھا ڈیلس اپنا ٹیکسس سے۔ تو اس طرح کر کے مطلب ان جو ہے آپ کہہ لیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کام کیا۔ پھر میں نے میرے اپنے جو تھے اسکلز تھے یا جو میرے اندر کوالٹیز تھیں وہ بھی نکل کے آئیں سامنے۔ وہاں پہ ایک چیز کلک مجھے یہ ہوئی، جو پرابلم جہاں سے شروع ہوا میرا، جی جی کہ شو ہو رہا تھا 2005 یا 2006 کی بات ہے کہ ایمبینتے شو ہوتا ہے فرینکفرٹ میں۔ جی تو اس میں میری کمپنی مطلب میں یورپین یونین کو بھی ریپرزینٹ کر رہا تھا، جی میں برٹش گورنمنٹ کو بھی کر رہا تھا۔ تو میں ان دونوں کے بینرز کے انڈر جو ان کے تھے اپنا جو تھے آپ کہہ لیں کہ ہمارے اپنے جو ایک ہم نے پورے ہال بک کیے ہوئے تھے، برٹش گورنمنٹ نے بھی اپنے پورے ہال ایک بک کیا ہوا تھا، یورپین یونین کی کنٹریز کا ان کا بھی اپنا ایک ہال تھا۔ تو وہاں پہ میری کمپنی اپنی پروڈکٹس بھی بیچ رہی تھی، پلس میں ان کو ریپرزینٹ بھی کر رہا تھا۔ تو وہاں 14-15 ہال تھے اپنا اس ایمبینتے شو میں، پتہ نہیں 20 ہال تھے۔ تو میں نے سارے ہالس کے اندر گیا، میں نے یہ کوئی پاکستانی ملے مجھے یہاں، جی جی تو مجھے کوئی پاکستانی کمپنی نہیں ملی، نہ کوئی پاکستانی ایگزیبیٹر ملا وہاں پہ۔ تو میرے ذہن میں ایک چیز ہے میں کہ یہ پاکستان کا اصل وجہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ تو وہاں پہ لیک آف سورسز، لیک آف نالج، گورنمنٹ کی کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ سپورٹ نہیں ہے اس میں، سپورٹ بھی نہیں ہے نا، گورنمنٹ کو انٹرسٹ بھی نہیں۔ انٹرسٹ بھی نہیں تھا۔ اوکے اچھا پھر میں نے ایک اس کا ایک بیڑا اٹھایا کہ میں نے اپنے جتنے میرے سیل اینڈ مارکیٹنگ مینیجر تھے، جی جی ہانگ کانگ کے اندر میرے تھے، سڈنی میں، یو کے میں، یہاں کینیڈا اور یو ایس کے اندر، سب کو میں نے بلایا۔ ہم نے انگلینڈ میں ایک میٹنگ کی، جی جی میں نے انہیں ایک ٹاسک کیا، میں نے کہا یار یہ پاکستان کا نا ہم نے کسی طریقے سے اس کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو بلڈ کرنا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے کام کیا، میں بلکہ اس کے بعد آسٹریلیا گیا کہ وہاں سے ایک میں نے پورا ایک لاجسٹک اس کا جو ہے ایک سیکٹر، ٹرانسپورٹیشن، ویئر ہاؤسنگ، پروڈکٹس، وہ ساری چیزیں ہم نے ایک پوری کتاب لکھ کے ہم نے تقریباً 3-4 مہینے لگائے۔ اوکے ویری نائس۔ اس کے اوپر میرا ذاتی اپنا خرچہ $2-2.5 لاکھ ہوا تھا، ان کی سیلریز، ان کے ہوٹلز، ان کی مطلب ساری وہ چیزیں تھیں وہاں پہ، پلس اپنے کام کا بھی میرا حرج ہو رہا تھا بہت برے طریقے، لیکن اٹس اوکے۔ تو وہ ہم نے ایک پوری بک لکھ کے نا، تو میں نے پرویز مشرف، تو مجھے طریقہ ہی کوئی نہیں پتا تھا جس طرح ہوتا ہے، میں نے وہ بک لکھ کے پرویز مشرف صاحب کے ایڈریس پہ بھیج دی۔ جی جی وہاں پہ جناب کیا ہونا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ایک یہاں پہ یو ایس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے جو جتنی بھی آپ کی اسٹیٹس ہیں نا، ان کے اپنے ایکسپورٹ پروموشن بیوروز ہوتی ہیں، میں مطلب ایک جو ایک ٹپیکل ورڈ ہے وہ یوز کر رہا ہوں۔ تو میں نے شہباز شریف کو اپروچ کیا، میں نے کہا آپ پنجاب کا ایک علیحدہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو بنائیں اور میں آپ کو سپورٹ دیتا ہوں، تو پنجاب کی چیزیں ہم یورپ لے کے آئیں، یورپ سے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا ہم لے کے جا سکتے ہیں۔ آئی کین گیو یو اے لاجسٹک سپورٹ، آئی کین گیو یو اے ویئر ہاؤسنگ سپورٹ، تو پاکستان کے جو ایکسپورٹ ہیں، بٹ وہاں پہ بھی مطلب میں آپ کو جو ایک سچی بات بتاؤں، پاکستان کے جو مطلب یہ جتنے حکمران ٹائپ لوگ ہیں، دے ہیو نو انٹرسٹ، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان۔ اینی وے جب یہ میرا تو بزنس چلتا رہا، اس کے بعد پھر میں واپس آیا بفلو، بچے میرے بڑے ہو رہے تھے، تو میں نے یہاں پہ شروع مطلب ابھی ہم بات کر رہے ہیں بفلو پہنچ گئے ہیں مرشد صاحب، اور بفلو میں آ کے جو جیسے آپ نے اپنی زندگی کو شروع کیا، کیسے یہاں پہ آپ نے اپنی
اس کلے ہانڈی ریسٹورینٹ کے بارے میں بتائیے, اپنی لائف کے بارے میں بتائیے کہ وہ آغاز ریسٹورینٹ جو ہے وہ تو کافی پہلے یہاں پہ ذائقہ ریسٹورینٹ کے عراقی ریسٹورینٹ تھا, اس کو میں نے خرید کے تو اس کو کنورٹ کیا پاکستانی ریسٹورینٹ. جی جی ذائقہ کے نام سے اس کو لانچ کیا تو میں نے دیکھا وہ ٹپیکل جس طرح پاکستانی ریسٹورینٹ وہی ریسٹورینٹ ہے, کوئی نئی چیز نہیں تھی. جی جی تو میں چونکہ نئی نئی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کا عادی تھا, میں نئی پروڈکٹ لے کے چلتا تھا پوری دنیا میں بھیج کے, پھر یہاں سے امریکہ سے جرمنی سے اٹھاتا تھا اس کو پوری دنیا میں بیچتا تھا. جی جی ادھر ایک تھا مطلب ایک ذہن میں کہ نئی چیز میں کیا کروں یہاں پہ, نئی چیز کروں. جی جی پھر ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مٹی کے برتن میں اس طرح بس مٹی کے برتن میں کھانا سرو ہو رہا ہے, مٹی کے برتن میں شروع ہو رہا ہے. یہ آپ نے خواب دیکھا وہ خواب دیکھا. واہ. اب میں آپ کو جو ہے نا مطلب ایک ٹاپ سیکرٹ تھی, لیکن چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے کافی چیزیں جو کرنے والی ہوتی ہیں, جو ہونے والی جو ہونی ہوتی ہیں, جی جی وہ آج تک مجھے خواب کیا یہ اللہ کا کرو میرے کو خاص ساری کسی سے میں نے ملنا ہو, مجھے جو خواہش ہو کسی سے ملنے کی خود میں آلنا تو ان سے گاڈ گفٹڈ جو ہے میرے ساتھ تو بہرحال جہاں پہ وہ ذائقہ ریسٹورینٹ ہے اس کے بعد یہ کلے ہانڈی کے خواب دیکھا. پھر میرے پاس ایک کنسلٹنٹ تھے یہاں پہ جو ریسٹورینٹ بزنس سے متعلق تھا. میرا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا ریسٹورینٹ انڈسٹری سے متعلق, میں کلچر نہیں لائف کیا. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار اس طرح میں نے مٹی کے برتن میں تھا. انہوں نے کہا جسٹ ڈریم, یہ کوئی حقیقت ریالٹی نہیں ہے. نو باڈی ول کم ہیئر ٹو ایٹ ان کلے پاٹس. اچھا دوست بھی تھا. جب میں نے اس چیز انسسٹ کیا تو ہماری لڑائی ہوئی. اچھا جی مجھے یہاں سے کل بھی نکلنا چلا گیا. Go in the hell, do whatever you want to do. I'm not working with you anymore. میں جو پھر میں نے یہ ریسٹورینٹ بند کیا, اس کو ری ڈیزائن کیا, اچھا کیا, مٹی کے برتن خریدے. اس کو میں پورا پاکستان کا تھا. اس مشین سے لے کر میں نے اٹک ایک ایک چیئر. تو وہاں پہ لطیفہ یہ ہوا کہ وہ میرے چھوٹے بھائی نے ڈرائیور بس میں نے کیا تھا. ڈرائیور کو نے کہا تھا بھیا بھائی میرے امریکہ سے آئے ہیں. تو ہم نے تقریباً 20 22 25 دن روڈ کے اوپر گزارے. اور ٹرک اسٹاپ پہ چھوڑتے تھے گاڑی کھڑی کر کے. وہ کہتے میرے پاس کپڑے نہیں, میں کپڑے لے رہا. نہاتے تھے وہ کبھی نہائی ہے وہاں پہ ہمیں نہان لینا, کبھی کسی نہر کے کنارے نہا لینا, اس طرح بٹا. وہ واپس گیا, وہ کیا گھر میرے بھائی کا نے کہا سارے کسی پنجاب چکوا تو تھی کیسی یہ بھائی صاحب میرے امریکہ تو آئے ہیں, لگتا افریقہ تو آئے گی نہ لے گئے ہم روندے رہے ہیں. باہر لینے کے میں نے وہاں پر پرچیز کی اپنے برتن. اس کے بعد پھر دوست میرا ایجیلٹی کا جو سی او ہے اس نے مجھے ہیلپ کی وہاں سے کنٹینر لوگ بھیج دیا. یہاں پہ پھر اچھا اس کے اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اسٹور اگر آپ دیکھیں نا یہ تو یہ ٹیبل کے اوپر یہ جو لکڑی کا بنا ہوا ہے اس کا کور یہ بھی پاکستان کا ہے. اس کے اندر جو یہ بھی پاکستان کی ہے. اس کی جو اسپون ہے اس کا یہ مجھے ایک بندے نے دیا تھا یہاں پہ کہ اس کا ووڈن جو ہے نا اس کی اس کو ووڈن. پھر مجھے ایک کمپنی ملی, ہم نے اس کو جناب علی یہ جو ہے یہ وزیر آباد کا گجرات سے لکڑی خریدی. تو یہ پھر وزیر آباد. یعنی یہاں پہ جو چمچ جن پہ کھانا سرو کیا جاتا ہے جس کے ساتھ, تو وہ چمچ بھی آپ کو ووڈ کے پاکستانی ووڈ کے اور گجرات سے جو ہے وہ بنتا ہے. اچھا یہ ناپکن بھی پاکستانی, پلیٹیں بھی پاکستانی, یہ آپ کے یہ بھی پاکستانی. تو اس یہاں پہ آپ کو وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کٹوری چینی والی وہ بھی پاکستان سے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی دیس میں پردیس میں آپ نے دیس کا جو اس کو مطلب ایک پاکستان کو میں نے سمبل بنایا تھا. اچھا ساتھ ہی پھر جب یہ کمپلیٹ ہوا تو یہاں پہ ایسے ہی بہت سارا نواز شریف کے جو جی جی تو وہ آئے تو انہوں نے پاکستان میں کانفرنس کی تھی. سارے ریسٹورینٹس کو انہوں نے بلایا تھا کہ ہمیں پاکستان کی برانڈ جو جی جی تو وہ مجھ سے نے کہا کہ یہ ہو گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو
لیٹ می میک اٹ سکسیسفل فرسٹ. بعد اس کنسپٹ کو پھر ہم نے جو اس کو مارکیٹ کیا اس کی بڑی اسٹوری وائرل ہوئی. میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا کا پوری دنیا میں پہلا پاکستانی ریسٹورینٹ ہے جس کو پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں. ویری نائس. اور کل تو میں نے بھی کھانا ٹرائی کیا ہے. خالی فیمس تو ہے ہی لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا ریسٹورینٹ تب تک اس کو آپ اچھا ہونے کی اسٹیمپ نہیں لگاتے جب تک کہ اس کا کھانے کا ٹیسٹ آپ کو اعلیٰ نہ ملے. تو میں آپ کو خود بتاتی ہوں میرے سب دیکھنے والوں کو کہ یہ میں کہوں گی کہ یہ ریکمینڈڈ پلیس ہے. اتنا زبردست کھانا, جو کوالٹی نان کے اندر جو فریش نان ملے مجھے, جو میں نے ایک چیز کی میں تعریف کروں گی جتنا بھی میں نے فوڈ ٹرائی کیا. سو قادر صاحب یہ تو آپ کی ایک ایسی کاوش جو آپ نے شروع کی لیکن میں کہتی ہوں سب کی ایک مثال بن کے ہمارے سامنے. یہاں پہ یہ تو ہو گیا کامیاب. میرا جو ایک بیک گراؤنڈ جو ایک مائنڈ جو چیز تھی وہ پاکستان کے لیے ہم کیا چلے پاکستان کے پروڈکٹ ہم نے بنا لیے پاکستان کے لیے ہم کیا کر سکتے. تو وہ پھر یہ تھا کہ آف کورس وہ میں نے پہلے بھی اپروچ کی تھی. پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے گورنمنٹ کو بائی پاس کر کے میں ڈائریکٹ چلا گیا سیدھے پاکستان نوجوان سوشل میڈیا کے. میں نے ان کو بزنس کے بارے میں جو آرٹیکل لکھے تھے اور پھر میں نے اتنے آرٹیکل لکھے کہ اگر آپ ان کو 10 جلدیں بنائے نا تو پچھلے 5, 6, 7 سال سے یہ کام کہ 2012 سے آپ بناتے ہیں لیکن 2012 سے 2009 سال سوشل میڈیا پر نئے نئے آئیڈیاز جو پوری دنیا میں دیکھے ہیں جو پاکستان میں ضرورت ہے ہندوستان میں. اچھا اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے وہ جو ایکسپیریمنٹ کرنے شروع کر دیے. تو اس طریقے سے تقریباً پچھلے 2 سالوں تک جو مجھے فگر میرے پاس آئی تھی تقریباً 10,000 لوگوں نے بزنس شروع کر دیا جو میرے آئیڈیاز اس میں ایونچولی سکسیسفل اسٹوریز بھی کافی نکلنی شروع ہو گئی. تو اس نے مجھے انکریج کیا. پھر ہم نے پاکستان کو ٹور کیا پچھلے سال, پورے پاکستان کو میں نے ٹور کیا. اس سے کافی جو ہے ویوز سے ملنے کا موقع ملا. پھر 1-2 اور پروگرام ہوئے وہاں پہ پاکستان کا پروگرام جوائن کیا. وہاں پہ کافی لوگ. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی 2 مہینے پہلے ہم تقریباً 15 دوستوں نے پورے پاکستان کا ٹور کیا. اس کو کاروان روزگار کا اس کو نام دیے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے پشاور سے شروع کیا تھا. وہ سفر گوادر تک ہم گئے تھے. تو ہم نے یہی شروع کیا وہاں پہ کہ بجائے تقریریں کرنے کے, سیمینارز کرنے کے, بچوں کو یا ینگسٹر کو ہم نے انڈیویجولی کنسلٹنسی دینے کا جو ہے پروجیکٹ بے شک ہم فردن بچوں کو ملتے ہیں, ان کو بزنس کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. وہ پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے. وہ آلریڈی ایک اس کا ماہ جو ہے نا پائلٹ پروگرام ہم نے کر چکے ہیں. اب اس کے بعد انشاءاللہ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. تو اب یہی ہے کہ یہاں پہ جو چیزیں کچھ کرنے والی تھیں یو ایس کے اندر. میں یہاں پہ میرا ایک سوال ہے قاضی صاحب, میرے سب دیکھنے والوں کو یہ بات بتائیں. آپ نے کہا کہ وہ پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے. سو جو لوگ آپ سے اس پروجیکٹ سے ریگارڈنگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, اگر کچھ لوگ ہمارے پاکستان سے وہ یوتھ وہ ینگسٹرز آپ سے ملنا چاہتے ہیں اس پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں, وہ کہاں کانٹیکٹ کریں آپ سے اور کیا ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں؟ اس کے ابھی ہم نے رمضان شریف میں آ گیا تھا تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو پاس پہ چلا گیا تھا پروگرام جی. پلس یہاں پہ پینڈیمک کے بعد جو ہے دوبارہ بزنس شروع ہوئی جی. تو مجھے اپنا کلے ہانڈی کو یہ پلان میں تھا کہ اس کو ماڈل کر. اوکے. یہاں پہ ابھی مطلب 3-4 چیزیں ہیپن ہوئی ہیں پینڈیمک کے بعد. ایک یہ کہ انڈور سیٹنگ کی وجہ ہے لوگ اب باہر بیٹھ کے کھانا پسند کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے آڈرس. جی. اس کے بعد اس کو ہم ورچوئل ریسٹورینٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. جس میں کمپلیٹلی ورچوئل ریسٹورینٹ. اس کے بعد جو تو اس کو اندر کے انٹیریئر جو ہمیں چینجنگ کرنی تھی وہ ہم کر رہے ہیں. اس کا کچن بڑا کرنا ہے. لوگوں کو یہاں پہ ریسٹورینٹ آپ دیکھیں
میں آپ کو تھوڑی سی بزنس اسٹریٹجی بتاتا ہوں کہ جب پینڈیمک شروع ہوا تھا تو مطلب یہاں پہ انہوں نے کیا تھا کہ وی ہیو ٹو شٹ ڈاؤن دا بزنس. تو بعد میں انہوں نے اناؤنس کیا جی کہ جو آپ کے جو بزنسز جو وہ بزنسز جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں, گروسری اسٹورز ہیں, ٹھیک ہے, وہ کھلے رہے ہیں, باقی بزنسز بند ہو گئے. تو اس وقت سین یہ تھا کہ بالکل نے ڈائننگ ایریا بند کیا تھا, تو ہم نے اپنا کھول دیا تھا اس کو ڈرائیو ود ان 2 days اس کا ہم نے ڈرائیو تھرو کھول دیا تھا. بائی دا ٹائم وہ بھی ڈیولپ ہو گئے. اس کے بعد ہم نے اس کی ڈلیوریز کو آؤٹ سورس کر دیا تھا, وہ بھی اب بزنس ہمارا ڈیولپ ہو گیا, انڈور بھی کھل گیا, آؤٹ ڈور بھی کھل گیا. اب اس کی سیل جو ہے الحمد للہ جو پہلے ہمارا جو $1 $1 $1 کے ہم نے سال میں کرنا ہے اس ٹارگیٹ سے ہم بہت ہیں. تو اب اس کو مینیج کر کے تاکہ میرا دیکھنا پاکستان میں جب میں جاتا ہوں تو میں کسی سے پیسے نہیں لیتا, ٹھیک ہے, مجھے نہ جو این جی او ہے نہ گورنمنٹ کی سپورٹ ہے, وہاں پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ ظاہر میں نے اپنی جیب سے خرچ کرنا, تو مجھے اپنے خرچ کے لیے ریزنیبل سورس حاصل کرنا. اس میں یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا رکھوں کہ ایک ڈیسیزن شروع ہوئے ناگرا فالس کا, تو پلس یہ کہ اس کی مارکیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو ان شاء اللہ مجھے ڈیولپمنٹس گو بیک ٹو پاکستان, تو میں نے وہاں پہ چکوال میں جو ہے وہ شروع کروں گا کہ اس کا ایک باقاعدہ انسٹیٹیوٹ شاید ہم بنا لیں گے جہاں پہ ہم بچوں کو رکھیں, ان کو پڑھائیں. وہاں پہ میرا جو ٹارگیٹ ہے کہ 1000 نوجوانوں کو 10 ڈفرینٹ ورٹیکلس میں ایک مہینے میں 1000 جو ہے وہ کریٹ کریں, تو 20 دن ٹریننگ دیں, 10 دن ان سے پریکٹیکل کروائیں, اس کے بعد ان کو مارکیٹ میں. ویری گڈ, ویری گڈ. سو آپ لوگوں کا اگر اس جو بھی پروجیکٹ کی ہم نے بات کی ہے, آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ جا کے قاضی مرشد صاحب کو ای میل کریے, میسج کریے, ان کے فیس بک پہ, ان کے پیج پہ, آپ آفیشیل پیج اکاؤنٹ جو ان کا بنا ہوا اس پہ جا کے پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو قاضی صاحب نیکسٹ پروجیکٹ آپ کے سامنے پاکستانی عوام کے لیے, پاکستانی نوجوانوں کے لیے کرنے جا رہے ہیں. سو یہ ایک پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام ہو گیا. سو قاضی صاحب ابھی یہ تو باتیں ہماری چل ہی رہی ہیں, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جب آپ کے پاس یہاں ریسٹورینٹ میں لوگ آ کر ان برتنوں میں, منڈی کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں, کیا فیڈ بیک ملتی ہے؟ یہ فیڈ بیک تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی. دیکھیں یہ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں, یہ گلاس, آپ یہ گلاس, یہاں پہ پانی کے جگ, برتن, ایک ایک چیز آپ کو, یہ گلاس, جگ, یہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں سامنے, یہ لسی بنانے والی چیزیں بھی سارا کچھ یہاں پہ موجود ہیں, لیکن یہ سب مٹی کے برتن ہیں. تو مجھے بتائیں کہ وہ فیڈ بیک کیسے لیں, وہ ایکسپریشن جو ہوتے ہیں نا ان کو وہ میں نہیں بیان ہو سکتی. اچھا جی, بس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ایک ان کی عجیب سی خوشی اور ان کے چہرے پہ نا ایک عجیب سا وہ کیفیت دیکھتے ہیں. وہ بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اس طرح ہماری دادی جو ہے لسی جو ہے وہ اس کو کرتی تھی, ہم نے اپنے بچپن میں یہ مٹی کے برتنوں میں کھایا تھا, اس طرح ہماری دادی نانی بتاتی تھی. تو بیسیکلی وہ ان کی جو ہے نا وہ ریکال اپنی میموری کو کرتی ہیں. سو جب آپ مٹی کے برتن میں کھانا بناتے ہیں تو کیا کوئی ٹیسٹ بھی تھوڑا چینج ہوتا ہے؟ ٹیسٹ اصل دیکھیں نا, اب آپ جب لوہے کے یا میٹل کے برتن میں جب آپ کوکنگ کرتے ہیں تو وہ اس میں آپ کا کھانا اس میں آپ کا کوک ہوتا ہے. کتنی اچھی آپ کو یہ ٹپ بھی ملی ہے اس کی کوکنگ. یہاں پر دوسری بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہم ہر چیز فریش آرڈر آتا ہے تو اس کے بعد بنی ہوئی ہوتی ہے, ٹیسٹ لیو ٹائم, لیکن جب لوگ کھا کے نکلتے ہیں ایک وہ واہ واہ نکلتی ہے. بالکل. تو قاضی صاحب یہ تو تھا ہمارا ایک آپ کے ساتھ چھوٹی سی گفتگو کا سلسلہ, لیکن میں چاہوں گی آپ اپنے فالوورس کو, نوجوان نسل کو, پاکستانی عوام کو, امریکہ کے وہ فالوور جو آپ کو دیکھتے ہیں, وہ لوگ جو آپ کے آ کے کلے ہانڈی ریسٹورینٹ میں کھانا انجوائے کرتے ہیں, ان سب کے لیے ایک یونیک سا میسج, ایک تگڑا سا کہتے ہیں نا کہ تگڑا جو میسج ہونا چاہیے, تو وہ ایک میسج دیجیے جو ہماری سب کے لیے ایک یادگار میسج ہو. میں اقبال کا بہت بڑا شہدائی ہوں. اچھا, اور میں نے بچپن میں رومی کو بھی پڑھا تھا, جی جی, مسلم پڑھی تھی, اور اقبال کو میں نے جب الفاظ بنانے میں نے جب شروع ہوئے تھے نا, لفظ حرف سے لفظ شروع ہوئی تھی,
سب سے پہلی کتاب مجھے 12 سال میں اوکے جی آگے بڑھیں. میں اقبال سے پھر میری 3-4 سال کی عمر سے اچھا جی. پھر میں نے اقبال کو بڑا ہی میں نے اقبال کی شاعری کی پھر میں اقبال کا حافظ بھی بڑا کچھ ایسا تھا اقبال نے زندگی اس کی کافی شاعری لیکن میں اس کو میرا جو آئیڈیل ہے وہ بیسیکلی اقبال ہے اس کی شاعری ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ اقبال کے ایک شعر پکڑیں اس پہ عمل کرنا چاہیے آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی دین دنیا بھی بھی سمجھ جائے سمجھ گی دنیا بھی سمجھ دین بھی اور دنیا بھی. کیا بات ہے. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے شاید وہ اس میں کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں یا میری علاقائی وہ پرابلم ہے یا میری فیملی کا مسئلہ ہے وہ یا میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے کہ جو ڈگنیٹی ہے سیلف ریسپیکٹ جی میں اس کا بڑی شدت سے اس کو جو ہے نا اس کی ایکسرسائز بلکہ سب کو کہتا ہوں یہ چیز کہ تم خود اپنی ذات کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپنی ڈگنیٹی کو یا اپنی سیلف پرسٹیج اپنی سیلف موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کو لوز کیے بس جب آپ کے اندر وہ آ جائے گی ڈگنیٹی آپ کسی بندے کے لیے کام نہیں کریں گے آپ خود بیسیکلی وہی چیز آپ کو بزنس کی طرف لے جائے گی ٹھیک ہے آپ جائیں امپلائی ہونے کے آپ امپلائر بن جائیں لیکن ڈگنی ایکسرسائز ہوگی ڈگنیٹی آپ سیلف ریسپیکٹ کسی کام کریں گے باتیں بھی کریں گے سوچ باتیں کرے گا بھی آپ سے جب ڈگنیٹی اپلائی ہوتی ہے تو آپ کو بزنس کی طرف لے جائے گی. میں بیسیکلی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر بندے اب میری بیٹیاں ہیں تو ایک لا کری میں نے کہا آپ نے لا ختم کرنا آپ کو جاب کسی انٹرنشپ کرنے کی بات ہے چھوٹی بیٹی میری پائلٹ بن گئی ڈے یو ول گیٹ یور کمیشن لائسنس یہ آپ کی اوپن ادھر یا تو اپنی کاٹری جہاز وہ پائلٹ ہو ایک جہاز میں تمہیں لے دوں تم اپنا جہاز ٹیاٹر کمپنی یا تم اپنا جو ہے فلائنگ اسکول اسی طرح مطلب اپنا کام کرو بجائے اس کے کسی کے پاس نوکری کرنے اپنی چیلنجز جو ہے زندگی میں خود لو اور ان میں ناکامی میں ناکامی نہیں کرتا میں اسے ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں ایکسپیریمنٹ کرو کامیاب ہو گئے ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ نہیں 10 دفعہ نہیں 11 دفعہ ہو گیا لیکن ڈگنیٹی اپنی سیلف ریسپیکٹ اس کے آپ کی ہر منزل ہے. کیا بات ہے سر آپ کے ساتھ یہ خوبصورت سا گفتگو کا جو سیشن تھا اتنا کچھ میں نے بھی سیکھا آپ سے باتیں کرتے ہوئے. آپ کی یہ سکسیس جرنی نے یقین کریں مجھے بھی بہت کچھ سکھایا. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے آج جتنے بھی دیکھنے والے ہیں قاضی صاحب کو پسند کرنے والے ہیں فالوورز ہیں جو آپ لوگ ان سے سیکھتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کے بعد آج امیریکن ڈریمز ود آمنہ انعام کی اس جو چھوٹا سا ہمارا ایک لائیو سیشن چل رہا تھا گپ شپ کا اس میں سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اس امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے ایک نئی سکسیس جرنی کچھ نیا کچھ اٹریکشن کچھ لوکیشن کچھ بھی ہو سکتا ہے بیکاز اٹس آمنہ انعام کا شو ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو رہنا ہے میرے ساتھ آپ لوگوں نے اسی طرح پسند کرنا ہے مجھے رہتی ہے آپ کی محبتوں کی ضرورت. سو اسٹے ٹیون فار مور. اپنا بہت سارا خیال رکھیے جہاں رہیے. Thank you so much. تھینک یو سو مچ. سلام نمستے ست شری اکال.